वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हमने एक बहुत ही अहम इशू उठाया है और अगर आप पिछले हफ्ते सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हो, इस वक्त पाकिस्तान में एक दफा फिर ये मौजू बहुत जोरों शोर से डिस्कस किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं दीनी एतबार से जो रदाअत यानी रजाई बहन भाई, दूध शरीक बहन भाई का जो मामला होता है और उससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं उसको हम डिबेट में लेके आ रहे हैं। हाल ही में एक पाकिस्तानी ड्रामा में एक ऐसी सिचुएशन दिखाई गई कि दो लोगों को अनजाने में उनका निकाह हो जाता है। ऑफ कोर्स द वाइफ इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। तो खानदान में अचानक ये बात होती है, इस बात पर बड़ा शोर गुल बनाया जाता है कि आपको तो पता नहीं था ये शादी कैसे कर दी गई, ये तो रजाई बहन भाई हैं। एंड देन सडनली वी सॉ के लोगों के इसके ऊपर क्या क्या सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं। तो हमने सोचा कि आज इसको डिस्कस करते हैं। ये बड़ा अहम, हसास और संजीदा मौजू है। क्या 2021 में इसकी गुंजाइश मौजूद है? इज ऑल्सो पीपल लाइक मी जो शहरों में रहने वाले लोग हैं ये बात आपसे करेंगे। यानी अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है, पहले तो उन लोगों के लिए जिनको शायद इसके बारे में ज्यादा वजाहत मौजूद नहीं है कि दूध शरीक बहन भाई होते क्या है। कहा यह जाता है कि अगर एक नौमौलूद बच्चे की जो ग़िज़ा है, यकीनन माँ का दूध उसके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है और तमाम डॉक्टर्स ही आपको ये बात रेकमेंड करेंगे कि उसको फॉर्मूला मिल्क देने के बजाय माँ का दूध उसके लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर किसी भी वजह से माँ का इंतकाल हो जाता है, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है या किसी और तिब्बी वजह से वो ये ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रही बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरत के लिए, फिर उसके लिए इस्लाम में अगर हम देखते हैं तो रदाअत की या रजाई माँ का होना उसके लिए सबसे मौजू तरीन कहा गया। इसकी अंग्रेजी में कोई ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी, आप इसको फॉस्टर केयर भी कह सकते हैं। लेकिन इसको अगर मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूं तो इस बच्चे की जरूरत को पूरा करने के लिए कोई और खातून जो हो सकता है उसकी रिश्तेदार हो या ना भी हो, लेकिन वो बच्चे को अपना दूध पिलाए। इसके बाद फिर दीनी और शरई मसला ये निकलता है कि उस खातून के तमाम बच्चे इस बच्चे के जिसको उसने दूध पिलाया है उसके रजाई बहन भाई या दूध शरीक बहन भाई होंगे और ये बिल्कुल महरम रिश्ता है, इनकी आपस में शादी नहीं हो सकती, इसकी दीन वजाहत करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 1400 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ताला ने ये सहूलत इंसान को दी, उस वक्त फॉर्मूला मिल्क नहीं था, उस वक्त आपके पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे। जब ऐसी अशद जरूरत आ जाए तो क्या इस तरह की सिचुएशन में जाना चाहिए या तिब्बी एतबार से हम देखें तो आप फॉर्मूला मिल्क या टॉप फीड का इस्तेमाल कर सकते हैं? और सबसे बढ़कर ये कि ऐसी सिचुएशंस में और क्या क्या पेचीदगियां हैं। क्या एक दफा अगर किसी खातून ने बच्चे को दूध पिलाया तो वो उसकी रजाई माँ तस्वुर की जाएगी या इसके लिए कोई मुद्दत का, खास मुद्दत का होना जरूरी है? फिर इसके अलावा क्या ये शर्त सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे पे लागू होती है कि अब उस औरत के तमाम बच्चे इसके रजाई बहन भाई बन गए हैं, या फिर हम ये बात करेंगे कि उसका छोटा भाई इस तरह के रिश्ते में नहीं है और उस छोटे भाई की शादी लेटर ऑन उनकी बेटी से की जा सकती है? So a lot of these reasons and a lot of these questions will come in through. अगर आपके इर्द गिर्द आपने ऐसी कोई सिचुएशन देखी है, कोई कॉम्प्लिकेशन देखी है रज़ाअत की वजह से, वो भी आप हमसे सवाल कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, आज जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। मिसेस इरम ज़िया मौजूद हैं। हमेशा मुझे माफ़ कीजिएगा, बहुत मजा आता है इनसे गुफ्तगू करके और मैं कहती हूँ कि जो पेचीदा, ज्यादा मुश्किल थीम्स होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए आसान कर देती है उन पर गुफ्तगू करना। शी इज एन इस्लामिक एंड मोटिवेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल रिलेशंस एनालिस्ट भी हैं। हमारे साथ इरम जी मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। आप पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं, यानी बच्चों के जो अमराज हैं उसमें माहिर हैं। इसके अलावा यू आर ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द FPCCI हॉस्पिटल क्लिनिक एंड लैब्स कमेटी, और आपको बताते चलें कि यू आर ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट एट द ताहिर मेडिकल। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। डॉक्टर साहब, अगर सबसे पहले आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करूं, जो मेरा सवाल 2021 में, अगर हम सब जानते हैं कि बेहतरीन ग़िज़ा बच्चे के लिए माँ का दूध है, लेकिन अगर माँ किसी भी वजह से ये जरूरत पूरी ना कर पा रही हो तो रदाअत की तरफ जाए या फॉर्मूला मिल्क की तरफ जाए? बहुत अच्छा टॉपिक आज टीवी ने उठाया है, स्पेशली आपकी टीम ने। और कल ये जब मुझे पता चला तो आई वॉज वेरी एंशियस कि ये बात करनी चाहिए, क्योंकि इस मौजू पे लोग डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक शरई मसला बना लेते हैं लोग कि यार ये कौन सी ज़बान भी, और एक जो शर्म लिहाज, इसमें कई पहलू आ जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी भी आप माओ को हमारी क्लिनिक्स में माओ की फीट पे डिस्कशन करें तो ऑफ कोर्स इट्स थोड़ा सा अनईजी रहता है। तो स्टिल ये चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करके और आवाम तक पहुंचाए, सदका जारिया। पहले तो आपको बात बताऊं कि एक बच्चा जो हमारे पास एज ए न्यूनेटोलॉजी, क्योंकि मैं निक्यू का इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट हूँ,
تو اس کا بتاؤں کہ ایک چھوٹا بچہ، کتنے دفعہ میرے ساتھ یہ حادثے ہوتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا، کہیں سے شفٹ ہوا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ڈیو ٹو سرجری یا ڈیو ٹو اینی سمٹمز، اس کی ڈیتھ ہو گئی اور بچہ تنہا رہ گیا ہے اور ہمارے پاس شفٹ ہو گیا. ہمارے لیے مراحل دوسرے دن تیسرے دن کا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کو فیڈ کیا جائے. اب اس میں پہلا ہمارا ڈیمانڈ یہی ہوتا ہے کہ ماں نہیں ہے اگر تو آلٹرنیٹیو فیڈ کیا ہونی چاہیے. آلٹرنیٹیو فیڈ تو پہلے ہے جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کا ہی فیڈ پہلے حق یعنی پہ آتا آپ ہے. رضائی ماں کا ہی Of course. آپشن 100%. کریں گے. اوکے. اس لیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ خاندان میں کہ کوئی بھی ماں پریگننٹ نہ ہو ایک ساتھ یا کسی کو بچہ نہ پیدا ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن لوگ اس کو ایکسکیوز بناتے ہیں. ہم بہت کھنگالتے ہیں کہ یار یہ چیز پلیز اڈاپٹ کر لو اور یہ چیز کر لو، لیکن سٹل وہ نہیں کرتا. میرے ایکسپیرینس پہ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جو ایج میں بڑی تھیں، یعنی دانی تھی یا دادی تھی جو بہت بڑی نہیں، یعنی 45-50 کی، جس طرح ہمارے کلچر میں شادیاں جلدی ہوتی ہیں تو نانیاں دادیاں بھی جلدی بن جاتی ہیں. کئی دفعہ بیٹھ کے کاؤنسلنگ کرنے سے ہم نے اور کچھ میڈیسنز دینے سے یا بچے کو سینے سے لگانے سے، سکنگ کروانے سے ہم نے ان کو بھی فیڈ سٹارٹ کرایا ہے. ایسے ہی ہمارے ساتھ دوسری سچویشن بنتی ہے اڈاپٹڈ بچے جو بچے لیتے ہیں ان کا محرم نامحرم کا بہت بڑا ایک ایشو بنتا ہے. اگر لڑکا ہے تو ماں کے لیے جو ہے وہ محرم نہیں ہے، اگر لڑکی ہے تو باپ کے لیے محرم نہیں ہے. لیکن وہ تو محرم جب ہوگی جب جو ماں ہے وہ فیڈ کرائے گی، چاہے وہ ایک گھونٹی کروا لے. کیوں نہ ہو. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اس کو فاسٹ موونگ رکھیں گے تھوڑا سا، تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ سو دیٹ وی کین ٹیک مور اینڈ مور کوسچنز. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عثمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میری بیٹی 2.5 سال کی ہے. جی ٹھیک ہے، سوری 2 سال کی ہے تقریباً. تو پوچھنا چاہتا کہ میں اب اس کا کی مدد کرنے کے لیے چھڑوا دیا جائے. سر آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے، کیا ان کی آواز اونچی کی جا سکتی ہے؟ مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا. جی میری بیٹی 2 سال کی ہے، مدر فیڈ کرتی ہے. جی جی ٹھیک ہے، تو یہ پوچھنا چاہتا کہ بچی کا حصہ کتنا ہے، شرعی لحاظ سے کتنے دیر تک اس کو مدر فیڈ کرا سکتے ہیں. یہ اب میرا سوال ہے آپ سے. اور دوسرا یہ تھوڑا فیوچر میں بتائیے، میرے بیٹی کا ریسنٹلی آپریشن ہوا تھا اوکے. کمر کا. ٹھیک ہے، تو وہ بہت ویک ہے، اس کے لیے بھی ڈائٹ بتا دیجیے، بڑی مہربانی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہمارا جو آج کا سبجیکٹ ہے وہ مدر فیڈ، بریسٹ فیڈنگ نہیں، ہم رضاعت کی بات کر رہے ہیں. لیکن ارم بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ 2.5 سال میرے خیال میں میکسیمم مدت رکھی جاتی ہے شریعتاً کہ جب ایک ماں بچے کو اپنا فیڈ کرا سکتی ہے. اور اس میں یہ کلیریفیکیشن جی. ضروری ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے کوئی حصے کی بات نہیں ہے. صحیح. وہ ایک بچے کی بات ہے کہ تم اپنے بچے کو 2.25 سال سے 2.5 سال تک میکسیمم دودھ پلاؤ. تو وہی بیٹے کا بھی حق ہے، وہی بیٹی کا بھی حق ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو 2 سال میں چھڑوا دیں اور بیٹے کو 2.5 سال تک پلائیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے ذکر بچے کا کیا ہے، بیٹا یا بیٹی کا نہیں کیا. تو یہ کلیریفیکیشن یہاں پہ بہت ضروری ہے. اچھا، اور جب آپ اس کو وین آف کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ ویسے بھی 2.5 سال کا بچہ تو سالڈ غذا بھی لینا شروع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ اور جو آپ ایڈ کرنا چاہیں ان کے لیے، کیونکہ غذا کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا ہے. یہ تو بچے کو تو دیکھیں نا کہ آفٹر 6 منتھس اور 8 منتھس سافٹ ڈائٹس پہ ڈفرینٹ قسم کی مدر فیڈ پہ ہو چاہے ٹاپ فیڈ پہ ہو، کسی بھی وہ آپ کو شروع کرانی ہے. اور 2.5 سال کی بچی یا 2 سال کا بچہ تو ماشاءاللہ ہر چیز کھا رہا ہوتا ہے. تو آپ جب وہ 6 منتھ سے ہی لے کے چڑھنے لگتے ہیں، اتنے سارے سیریلز آتے ہیں، پوٹیٹوز ہوتے ہیں، چیز ہوتے ہیں، سب سے پہلے رائس ہوتا ہے جو آپ بچے کو دیتے ہیں تاکہ وہ ایزیلی اس کو ڈائجسٹ کر لے. تو یہ چیزیں تو ساری شروع کریں اور ہیلدی فوڈ دیں بچی کو. اب تو وہ سارے فروٹس بھی لے سکتی ہے. اگر ویسے کچھ بچوں کو پرابلم ہوتی ہے تو مدرز اس کو گرائنڈ کر کے بلکہ بلینڈ کر کے دے دیتی ہے، لیکن ان مدرز کو بعد میں بہت پرابلم آتی ہے کیونکہ بچے کو اتنی زیادہ عادت ہو جاتی ہے وہ سافٹ ڈائٹ لینے کی کہ جیسے ہی اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا دیا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب
پھنس جائے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ آفٹر 6 months سلولی اور گریجولی وہ تو 6 مہینے کے بچے سے شروع کرا دینی چاہیے. 2 سال تک تو ظاہر آپ بچے کو صرف فیڈ کے اوپر نہیں رکھ سکتے, ورنہ تو اس کی اس طریقے سے نشو نما نہیں ہوتی. اچھا, جو ابھی تک ہم نے چیزیں اسٹیبلش کی ہیں, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ طبی ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ بہترین بچے کے لیے غذا, خاص طور پہ ایک نومولود بچے کے لیے مدر فیڈ ہی ہے, اور اگر کسی وجہ سے مدر از انیبل ٹو ڈو سو تو رضاعت کی طرف جائیں رادر دین فارمولا ملک. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح آپ اس کو کہہ رہے ہیں اور شریعت نے بھی اجازت دی ہے, کیا وجہ ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بی بی حلیمہ موجود تھیں, یا ایک معاشرتی رواج موجود تھا ایسے خدمت گزار خواتین کا جو یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوتی تھیں, آج ہم اپنے معاشرے میں یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کی فیملی میں کوئی اویلیبل ایسی سچویشن نہ ہو, یا جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ایک ہی وقت میں خاندان کے بہت سارے لوگوں کے گھر میں بچے ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن آج کے زمانے میں کوئی امریکہ میں ہے, کوئی لندن میں ہے, تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ بچے کو فیڈ کرائے, تو کیا ایسی خواتین یا ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ خدمات پیشہ ورانہ طور پہ یا کسی معاوضے کے عوض دیتے ہوں آج؟ اس کا میں ایک شارٹ کٹ آنسر آپ کو بہت بتاتا ہوں. آپ اگر ویسٹرن ملک میں دیکھا جائے تو دیر آر ایک انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ڈونر ملک کے, جن ماؤں کو زیادہ ملک آ رہا ہوتا ہے وہ ڈونیٹ کرتی ہیں ملک جا کے وہاں پہ ان بچوں کے لیے جو بچے فیڈ نہیں یا ان کی مائیں نہیں ہوتی ہیں, یا بچوں کو پرابلمز ہوتے ہیں, یا پری میچور کو جن کی ماؤں کا فیڈ کم ہوتا ہے, تو جا کے وہ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ نہیں ہے ایسا. صحیح. دوسرا آپ کا سوال جو تھا کہ لوگ پیسے لے کے, آف کورس کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کسی کو ہائر کر لیں اور اس کو فیڈ کرا سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ فرض کریں کہ ایک جانور کا دودھ بھی آپ پلاتے ہیں, ایگزامپل کہ آپ آلٹرنیٹیو مدر فیڈ کے, میں ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ گوٹ ملک بہت بہتر ہے, سنت بھی ہے, بہت لائٹ ہوتا ہے, ایکولنٹ ٹو مدر فیڈ ہوتا ہے, اس میں کوئی پروٹینز نہیں ہے, کوئی لیکٹوز نہیں ہے, اس سے سائیڈ افیکٹ بھی سب سے کم ہوتے ہیں, اس میں کوئی پانی ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور لوگوں پلانے کے لیے کچھ لوگ تو بہت ایگریویٹ ہوتے ہیں, اور میں نے کتنے بچوں کو ایڈوائز جب کیا ہے تو وہ بہت فلرش بھی ہوتے ہیں اور ان میں کوئی سائیڈ افیکٹس بھی نہیں ہوتے. لیکن لوگوں کو ایک کانسیپٹ ہے کہ یار بکری کیسی ہوگی, کہاں ہوگی, انفیکشن ہوگا, ملے گی نہیں. اچھا, اسی سے جڑا ہوا پھر مدرس کے حوالے سے بھی ایک سوال ہوگا, یہ سائنٹیفک سوال لیتے ہیں, اس کے بعد ایک کالر سے بات کریں گے. نور رحمانی بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, تو جو دینی مسائل ہیں اس سے ریلیٹڈ شریعت کیا کہتی ہے وہ بھی ہم ان سے بھی اس پہ انپٹ لیں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ خاندان میں کوئی خاتون ایسی موجود ہو جو اس بچے کی لک آفٹر کر سکے, اس کو نرس کرا سکے, تو اگر اس خاتون کا اپنا بچہ مثال کے طور پہ 1.5 سال 1.25 سال کا ہو گیا ہے, اور دوسرا بچہ جو اس کی کفالت میں دیا جا رہا ہے وہ بالکل نیو بورن ہے, تو کیا جیسے عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ کیا اس کی فیڈ میں کوئی فرق ہے, یعنی اف دا مدر از لوکنگ آفٹر اے چائلڈ جو کہ بڑی عمر کا ہے, کیا وہ ہی فیڈ ایک چھوٹا نیو بورن بیبی استعمال کر سکتا ہے؟ بالکل, بہت اچھا سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ مدر کو آپ کو جب بھی انہانسمنٹ آف فیڈ کرانی ہوتی ہے تو کچھ میڈیسنز آتی ہیں, وائٹامنس انہانس کرنے ہوتے ہیں. دوسرا سنت طریقے سے آتا ہے کھجور, گاجر, مکئی, مصری, چنے, آپ ساری چیزیں ایسی استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ, آپ کی دودھ انہانسڈ ہوتا ہے, جیسے مصری ہے یا کھجور ہے اس سے دودھ انہانس ہوتا ہے. صحیح. دوسرا ہم کہتے ہیں کہ ساتھ میں آپ ہائی جو ہے وٹامنز ایڈ کریں. تیسری یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہیومن ملک فورٹیفائرز آتے ہیں, وہ ہم ماں کے دودھ میں ایڈ کرتے ہیں. 25 ml ماں کا دودھ لے کے ایک سیشے میں ایڈ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, دودھ کی پاور بڑھ جاتا ہے. اگر کسی ماں کا دودھ کم ہے, یعنی رضائی ماں کا دودھ کم ہے, ایک بچے کو فیڈ کرا رہی ہے جو بڑا ہو گیا, ایک چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا ہے, آپ کا دودھ 25 ml نکال کے اس میں HMH اور ہیومن ملک فورٹیفائرز ہیں وہ ہم جب ایڈ کرتے ہیں تو اس سے ماں کے دودھ کے اندر جو 25 ml جو ہے اس میں ہائی گریڈ آف وٹامنس اور ہائی گریڈ آف پروٹینز ایڈ ہو جاتا ہے, جس سے بچے کی افادیت اور بچے کی پروٹینز ہائی ہو جاتی ہے, جس سے بچے کا ویٹ بھی بڑھتا ہے اور آرگینک سچویشن بھی امپروو ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا جی, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ تمام تر انٹرونشنز آپ کے پاس موجود ہیں جو ایک بچے کے لیے, اس کی نشو و نما کے لیے بہترین ہے. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, سدرا یحییٰ بات کر رہا ہوں. جی ایک تو سب سے پہلی بات کہ آپ نے بہت اچھا موضوع لیا ہے کیونکہ اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے, اور ڈاکٹر صاحب سے ریلی آئی ایم انسپائرڈ کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طریقے سے بات سمجھائی. لیکن میں ذرا نور رحمانی بھائی کو سلام پیش کرنا چاہوں گا اور یہ پوچھنا چاہوں گا شریعت کے حساب سے. دیکھیے رضاعت کا معاملہ, اگر کسی نے رضائی یعنی دودھ پلایا کسی کے اپنے آلٹرنیٹ کے طور پہ, تو وہ رضاعت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس کی شریعت کے لحاظ سے جو کنڈیشن ہے وہ پہلے بتانا ضروری نہیں ہے کیا, کیونکہ یہ تو
ایک ایسی لاگو ہو جاتی ہے اگر اس بچے نے دودھ پی لیا تو ظاہری بات ہے پھر اس کی شادی دوسری اس کی بہن سے نہیں ہو سکتی, تو وہ ایک رضاعی بہن بھائی ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں اس کو کوئی اس کے بارے میں بتایا نہیں جاتا. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے, ڈاکٹر صاحب بات یہ کہ آج کل جو فارمولا ملک اتنے سارے آ رہے ہیں اس میں اتنی یعنی اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے جو ایسے مضر اثرات جس میں چیزیں پریزرویٹیوز ہوتے ہیں اس کے اثرات بچے پہ کیا نیگیٹو نہیں پڑتے؟ یہ میرا بہت بہت شکریہ یایا کال کرنے کے لیے. فرام دا ویری بگننگ بریسٹ فیڈنگ یا مدر کا جو فیڈ ہے وہ بچے کے لیے بہترین ہے. گفتگو کسی اور طرف چلی جائے گی تو وی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ کہ افادیت کتنی ہے فارمولا ملک میں, لیکن کیپنگ ٹو دا سبجیکٹ آف رضاعت ہمارے ساتھ کیونکہ مفتی نور رحمانی بھائی بھی موجود ہیں. سب سے پہلے رضاعت کے حوالے سے ہم ان سب کو ایک بات تو بڑا کامنلی پتا ہے کہ اگر دودھ شریک بہن بھائی ہیں تو ان کا رشتہ بالکل محرم جیسا ہوتا ہے, ان کی آپس میں شادی یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے علاوہ کیا حقوق یا فرائض بنتے ہیں؟ سب سے پہلے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وراثت کی اگر بات کی جائے, دوسرا یہ کہ ہمارے اپنے والدین کی طرف جو ہمارے حقوق اور فرائض ہوتے ہیں, کیا ایک دودھ شریک بچے کے اوپر بھی اسی طرح کے فرائض لاگو ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دودھ پلانے والی ماں کا خیال رکھے, اس کو لک آفٹر کرے؟ سب سے پہلے یہ میں جاننا چاہوں گی. نور بھائی اس پہ تھوڑی وضاحت دیجیے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر بھی ایسے اہل علم رکھے ہیں کہ جو اسلامی موضوعات کو اٹھاتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں اور لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں, اور اللہ نے اس میں سے آپ کا بھی انتخاب کیا, آپ کی پوری ٹیم کا. میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ جس خوشی و خضوع کے ساتھ آپ لوگوں کو اسلامی موضوعات پر یعنی آگاہی دیتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. شکریہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا ہے؟ میں بارہ بار آپ کے پروگرام میں ایک واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی والدہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس طرح عقیدت و احترام کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور نئے صحابہ جو ہم صغار صحابہ جنہیں کہتے ہیں, جو مسلمان نوجوان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں. حضور مشکات کی حدیث حضور گوشت تقسیم کر رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں. حضور اسلام کی نظر ایک بوڑھی عورت پہ پڑتی ہے جو لکڑی کے سہارے چلتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں سرعت یعنی تیزی کے ساتھ آپ ان کے پاس جاتے ہیں, ان کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور جس جگہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم ایسا لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کے اتنی خوشی کا اظہار فرمانے کہ جو کچھ ہے اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ سب ان پر واری کر دیں, سب ان پہ نثار کر دیں, سب ان پہ نچھاور کر دیں. صحیح. بہت دیر تک ان کا احترام اکرام کرنے کے بعد دور تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, ان کو چھوڑنے جاتے ہیں. واپس آتے ہیں تو نوجوان صحابہ پوچھتے ہیں اصل یہ کون ہے؟ آپ فرماتی ہیں میری رضائی والدہ ہے. اتنا احترام اتنا اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے. بہت اچھا میں ڈسکشن سن رہا تھا ڈاکٹر صاحب اور ایک بہن کا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ اچھا ہے, قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی تشریح فرمائی 30 شہر یعنی 30 مہینے یعنی 2.5 سال رضاعت کے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ بات یاد رکھیے گا قرآن مجید فرقان حمید کے حکم کے مطابق کہ جو بچہ یہ دودھ پیے گا وہ اس کا دودھ شریک بھائی ہوگا رضاعت والا کے ساتھ. نور بھائی مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے 2 سوال بالکل مختصر میں چاہوں گی کہ اس کا جواب دیں کہ ایک دفعہ اگر کسی خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو کیا رضاعت کا معاملہ یا اس کی رضاعت کی جو رشتہ داری ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے یا اس کے لیے کوئی مدت خاص مختص کی گئی ہے؟ 2.5 سال کے اندر اگر بچہ ایک مرتبہ بھی پی لے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا جی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے. مزید بہت سارے آپ کے سوالات ہیں ان کو کریں گے ٹیکل, اور خاص طور پہ اگر انجانے میں بغیر جانے ہوئے ایسے 2 لوگ جن کا آپس میں دودھ شریک بہن بھائی کا رشتہ ہے اگر ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو پھر اسلامی احکامات کیا ہیں, یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آج کا اسپیشل ٹاپک جس میں ہم رضاعت کے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بریسٹ فیڈنگ سے بھی ریلیٹڈ سوالات آپ کے لے رہے ہیں. ایک سوال جو ہمارے پاس آتا ہے وہ یقیناً ایک انسیت والی بات بھی ہے. ارم بھابھی مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک ماں کسی اور خاتون سے یہ سہولت لے سکتی ہے, اس وقت اس کے ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ کی بھی بات کریں گے. ہمارے یہاں تو دیکھیں ماں کی ذمہ داریوں سے جڑی ہر چیز ایک خاتون کے لیے بڑی پرسنلائزڈ ہو جاتی ہے. اگر اس کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو انکمپلیٹ محسوس کرتی ہے, جیسے وہ کسی طرح کا فیلئر ہے. اس طرح کی بات کرنا بھی لوگوں کے لیے معیوب ہے کہ بھائی میں اپنے بچے کی غذائی ضرورت پوری نہیں کر پا رہی ہوں, آئی نیڈ ہیلپ. اس کو ہم کتنا آسان بنائیں, کس طرح خواتین اس کے لیے مدد کے لیے ریچ آؤٹ کریں؟ سدرا, میں سمجھتی ہوں کہ بچہ جو ہے وہ آپ کی زندگی کی قیمتی ترین شے ہے, اور جب اتنی قیمتی شے ہے تو ظاہر اس کی جو ایک پرورش ہے, جب آپ اس کو پروان چڑھاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت کانشیسلی ڈیل کرنا چاہیے. اور ظاہر مدر فیڈ جو ہے اٹ از دا بیسٹ فیڈ. اگر آپ کوئی ڈونر لے سکتے ہیں, اگر آپ کو پتا ہے کہ میری فیملی کی ہے یا کوئی اور اچھی جاننے والی خاتون ہے جنہیں آپ کچھ پے بھی کر دیں, اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی, تو آپ یہ ضرور چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ وہ اپنی ہائیجین کا کتنا خیال رکھتی ہے, وہ کتنی نیٹ اینڈ کلین ہے, وہ اس بچے کو کس طریقے سے ٹیکل کرتی ہے. کیونکہ یہ ایک بڑا قدرتی سا عمل ہے کہ جو بھی عورت بچے کو فیڈ کرائے گی, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے کہ جب ایک ماں یا پھر اگر رضائی ماں میں کہوں وہ بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے تو وہ ایک محبت جو ہے وہ خود بخود وہاں ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے, لیکن اگر ہم اس کو ایزیلی کر سکیں, کیونکہ اگر ہم مڈل ایسٹ میں دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ ابھی بھی یہ پریکٹس اٹس ویری کامن کہ وہ اچھے خاندانوں کی عورتوں کو ہائر کرتے ہیں اور وہ ان کے بچوں کو پھر فیڈ کرتی ہیں. تو اگر آپ کو یہ پرابلم ہے, اور آج کل یہ بڑی کامن پرابلم ہے بہت اچھی اچھی بچیوں میں کہ ان کو ایٹ دا ٹائم آف دا برتھ فیڈ اتنا نہیں آ رہا ہوتا کہ جتنا ہم تصور کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ٹاپ فیڈ کی طرف چلی جاتی ہے. لیکن ارم آپا اگر جیلسی فیل کر رہی ہو, اور یہ سوال میں نور بھائی آپ کی طرف بھی لانا چاہوں کہ ایک ماں کے لیے اپنے بچے سے جدا ہونا بہت مشکل ہے. یہاں تو ہم رضاعت کی بات کر رہے ہیں, اگر اس کی دادی بھی یا اس کی پھپھو بھی اس کی ایک فیڈر سے بچے کو دودھ پلانا چاہیں یا کوئی ضرورت پوری کرنا چاہیں تو کئی مدرس بہت پوزیسو ہو جاتی ہیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نانی پلائیں تو بچے خوشی ہوگی, لیکن دادی پلائیں تو ہو سکتا ہے کچھ اور نفرت کا کوئی شام پلا دیں. صحیح. خالہ پلائیں تو شاید دودھ میں برکت ہو جائے, مگر پھپھو پلائیں تو شاید نظر لگ جائے. یہ انفارچونیٹ ہے. بڑے ہو کے ڈسنا شروع کر دیں مجھے. ہاں, یہ ایک بڑا خطرناک فلسفہ مطلب آگ میں چل رہا ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یاد رکھنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پر فضل کیا, کرم کیا, آپ کو اللہ نے اولاد کی دولت اور نعمت عطا فرمائی. آپ سب شکر ادا کریں. اور دوسری بات یہ کہ اپنے اندر اگر آپ پازیٹیو ہیں تو دیکھیں یہ پازیٹیوٹی بچے کے اندر جائے گی اور بچہ بھی پازیٹیو ہوگا. صحیح. اس طرح آپ کے تھاٹس ہے, بچہ اسی چیز کو پک کر رہا ہوتا ہے, اور یہ چیز غلط ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اچھا, یہ تھاٹس کی جہاں آپ نے بات کی, میڈیکل ہسٹری بھی اتنی ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, جیسے ایک بچے کو, اور آج کل ہم بہت ذکر کرتے ہیں موروثی بیماریوں کا کہ بھئی والد کو یہ بیماری ہے تو بچے میں آ گئی, والدہ کی یہ ہیلتھ کنڈیشن تھی تو بچے نے بھی انہیرٹ کر لی. خاص طور پہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو رضائی ماں ہے اور جو دودھ پلا رہی ہے اپنا, اگر لیٹر آن اس کی کوئی میڈیکل کمپلیکیشنز ہوتی ہے, مثال کے طور پر اس کو ڈائبٹیز ہوتی ہے یا کینسر ہوتی ہے ہو جاتا ہے خدا نخواستہ, تو جن بچوں کو اس نے دودھ پلایا ہے کیا ان کی صحت پہ بھی آگے جا کے کوئی اثر پڑتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اور میڈیکلی آپ کہیں تو ابھی لیٹسٹ کووڈ کی بات تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ کووڈ مدر, اگر ماں کو کووڈ ہوا ہے اور اس کو ریسپائرٹری کے بھی مسائل چل رہے ہیں تو صرف ماسک پہننا ہے اور فیڈ کرانا ہے, چاہے اس برتھ کینال سے پیدا ہوا ہو یا 2 مہینے بعد ماں کو کووڈ ہوا ہو. اسی طرح دوسری بیماریاں ہیں, ہیپاٹائٹس اے ہے, ہیپاٹائٹس بی ہے, ہیپاٹائٹس سی ہے جو, اور ٹی بی ہے. یہ 4 مرض ایسے ہیں جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ کامن ہے. اس میں بھی ہم ماں کا فیڈ منع نہیں کرتے ہیں. چیک اینڈ بیلنس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو میڈیسنز لینے سے پہلے, کیونکہ میڈیسنز کچھ جو ملک بیریئرز کو کراس کرتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہاں پہ بیریئر کو کراس نہیں کرتی ہے. ڈائبٹیز ماں کے دودھ کے اندر نہیں جاتا. کینسرس ہاں ایک ایسی چیز ہے جو پوری باڈی میں میٹاسائز ہو جاتا ہے, اس میں ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے کہ اس میں فیڈ کرایا جائے کہ نہیں کرایا جائے. لیکن کچھ کتابیں کہتی ہیں کہ فیڈ کرائیں, کچھ کتابیں کہتی ہیں کہ فیڈ نہ کرائیں.
اچھا لائف سٹائل چوائسز کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے یہاں تو اب اگر ہم غور سے پڑھنے کے عادی ہو جائیں اگر تو اسکن کیئر کی بہت ساری پروڈکٹس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ نرسنگ مدرز اس کو استعمال نہ کریں. اگر آپ کسی پروسیجر سے گزرنا چاہتی ہیں مثال کے طور پہ لیزر ہے, بوٹاکس ہے, وہ بھی نرسنگ مدرز نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ اس بات کو کہتے ہوئے لوگ شاید اس کو معیوب سمجھتے ہیں لیکن لائف سٹائل چوائسز میں سگریٹ نوشی, تمباکو نوشی بھی آ جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ایک نرسنگ مدر نہیں کر سکتی, تو رضاعی ماں پہ بھی یہ سب لاگو ہوتی ہیں. آف کورس دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں. اب بوٹیلیم جیسے آپ نے بوٹاکس کی بات کی, اس میں بوٹیلیم ٹاکسن ہوتا ہے. بوٹیلیم ٹاکسن ویسے ہی پیرالائٹک اٹیک کر رہا ہوتا ہے. جب آپ بوٹاکس یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر بوٹاکس جو ہے بوٹیلیم ٹاکسن بیسیکلی اس کو کہتے ہیں بوٹیلیم ٹاکسن, وہ آپ کی فیڈ میں جا سکتا ہے اور وہ بیریئر کو کراس کرتا ہے کیونکہ وہ بلڈ بیریئر کو بھی کراس کر رہا ہوتا ہے اور وہ انفینٹائل جو ہے پیرالائسس کراتا ہے. اس لیے چیزوں کو تھوڑا سا منع ہے. کچھ میں نے کہا نا میڈیسنز لینے سے پہلے ان چیزوں کی ہے کہ وہ ملک بیریئرز کو کراس کرتے ہیں. تو یہ ساری میڈیسنز کی چیزیں ہیں, بوٹاکس ہے, فلرز ہیں. ارم آپ دیکھ رہی ہیں ہمارا کتنا فوکس صرف اس بات پہ رہتا ہے کہ رضاعت اگر اسٹیبلش ہو جائے تو دور شریک بہن بھائی کی شادی نہ ہو, لیکن ان معاملات کے اوپر ہم سوچ نہیں رہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کا بھی سوال سن لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے اشفاق احمد بات کر رہا ہوں. جی اشفاق صاحب. یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے میں سوال تھوڑا سا پوچھنا ہے. جی جی فرمائیے. ممبر پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولنا جائز ہے یا نہیں؟ سر آج کا ہمارا سبجیکٹ رضاعت ہے. جب ہم یہ ٹاپک رکھیں گے تو آپ کے سوال کو ضرور شامل کریں گے. بہت شکریہ. ارم آپا ایک سوال آپ سے کرتی ہوئی جانا چاہوں گی کہ جو ہم یہ مختلف معاملات کا ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں, ڈائٹ کی بات کریں اور ہم نے کہا کہ بچے کے لیے بہترین غذا ماں کا دودھ ہے, لیکن ہمارے سماجی رویے جب ایک چھوٹا نومولود بچہ اپنے غذا کے لیے ماں کو پکارتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ماں بہانہ کر کے گھر کے کاموں سے بچنے کے لیے بچے کو لے کر بیٹھی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ یہ بڑی ایک کامن پریکٹس ہے. ویسے تو ظاہر ہے اب تو خیر الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں, لیکن اگر میں پچھلے 10 سال یا 15 سال پہلے چلی جاؤں تو اس عورت کے اوپر اتنا زیادہ کام کا بوجھ ہوتا تھا کہ لوگ واقعی یہ سمجھتے تھے کیونکہ بچے کی ریکوائرمنٹ کسی بچے کی 1 گھنٹے ہے, کسی کی 1.5 گھنٹے ہے, کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا فیڈ لیتے اور آدھے گھنٹے بعد اسے دوبارہ بھوک لگتی ہے. تو کہیں جو ہم کہتے ہیں نا دادیوں اور پھپھیوں کا مسئلہ, تو وہ کہیں اس بہو کو وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ بچہ میری نسل سے ہے, وہ کہتی کہ کام کرنے سے بچنا چاہتی ہے اس لیے بچے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر جو ماں ہے اس کو اپنے بچے کی بھوک کا جتنا احساس ہوتا ہے اور بچے کی بھوک کو سب سے زیادہ وہ ماں ہی اور آپ سوچیں اس ماں کا سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہو اگر اس کا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے, رو رہا ہے, بہل نہیں رہا اور وہ دوسری طرف کھانا پکا رہی ہے یا پھر کپڑے دھو رہی ہے. تو ہم جن چیزوں کو, جن روایتوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں اپنے معاشرے میں, ایک طرف ہم کہتے ہیں بریسٹ فیڈنگ از بیسٹ, لیکن پھر ہمارے گھروں کے ماحول بڑے مختلف ہیں. سدرا میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر نا اس ماں کو ضرور اسٹینڈ لینا چاہیے کیونکہ معاملہ اس کی اولاد کا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی آپ کا سوال بتائیے. جی میرا سوال تو مفتی صاحب سے ہے کہ جو ہے رضاعی ماں ایک ہی دفعہ دودھ پلانے سے وہ کہلائی جائے گی؟ جی اس کا جواب مفتی صاحب دے چکے ہیں. جی بالکل, اگر 2.5 سال کا بچہ جب تک نہیں ہو جاتا, ایک دفعہ بھی اگر بچے کو دودھ پلایا ہے تو رضاعت کا رشتہ ہو جاتا ہے, ثابت ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ایک بریک لیں گے. اب ذرا تھوڑا سا جو سینسیٹیو مسئلہ ہے اس کی طرف بھی آئیں گے بریک کے بعد, کہ اگر دودھ شریک بہن بھائیوں کی خدا نخواستہ انجانے میں بغیر اس بات کی آگہی کہ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے, اگر شادی ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک and we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بہت سارے موضوعات اسی ہماری تھیم سے جڑے ہوئے آج ہم نے ٹیکل کیے, لیکن سب سے اہم سوال کہ خدا نخواستہ دودھ شریک بہن بھائیوں کی انجانے میں, یعنی اس بات کی معلومات نہ ہو, خبر نہ ہو, اور اگر ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے اور ان کے یہاں اولاد بھی ہو جاتی ہے تو پھر اس مسئلے کا کیا حل نکلتا ہے. مفتی نور بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گی اس کے لیے کہ عرصے کے بعد, شادی کے 1-2 سال, جتنے بھی عرصے کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ دراصل ان میں رضاعت کا رشتہ تھا اور اب ان کو نکاح کو بھی وقت ہو گیا ہے, بچے بھی ہو گئے ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, تو اس مسئلے کو دینی اعتبار سے کیسے حل کیا جائے؟
نور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ نور بھائی سے ہم کنیکٹ دوبارہ کرتے ہیں. ارم آپی, اگر پہلے یہ سوال آپ کی طرف لے جاؤں کہ اگر انجانے میں یہ ہو گیا ہے تو پھر کیا کیا جائے, حل کیا نکالے گئے؟ سدرا, میرے خیال سے ایک ظاہر بہت بڑا کویشچن مارک یہاں پہ یہ بن جاتا ہے. اور پھر اگر تم لوگ اب ہمارے اب دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں, لیکن شریعت کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے. سورہ نساء میں جب آیت نمبر 23 میں یہ بات واجب ہو گئی ہے کہ تمہاری دودھ پلانے والی مائیں اور جو بہنیں ہیں, رضائی بہنیں, وہ تمہارے لیے حرام ہیں. تو جب آپ کو یہ حقیقت پتہ چل گئی, اب اگر انفارچونیٹلی آپ کے بچے بھی ہو گئے, آپ اس رشتے میں بھی ہیں, لیکن اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. اور اللہ جو ہے وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, کیونکہ آپ سے انجانے میں ایک چیز سرزد ہوئی ہے, لیکن جب پتہ چل گیا تو اس وقت وہ چیز آپ کو ہر حال میں ختم یعنی کرنی ہے. اگر آپ نے انجانے میں اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو یقیناً یہ آپ کی غلطی کے زمرے بالکل, میں آئے گا. آپ گناہ گار لیکن اگر نہیں ہیں. آپ حقیقت سے آشنا ہیں اور تب بھی اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں تب آپ گنہگار وہ ہوتے تو ہیں. گنہگار. نور بھائی, اب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مجھے بتائیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی دودھ شریک بہن بھائی کا نکاح کر دیا جاتا ہے, ان کی اولاد بھی ہے, تو پھر اس دینی مسئلے کا حل کیا نکلتا ہے؟ اس کے بعد ان کے لیے کیا شریعتاً کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا, نکاح ہوتا ہی نہیں. اوکے, جب نکاح ہوتا ہی نہیں ہے تو شادی بھی نہیں ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نور بھائی کہ علیحدگی کی کیا رسم بنے گی یا کیا طریقہ کار بنے گا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح نل اینڈ وائڈ ہے تو اس کے بعد کیا طلاق ہوتی ہے یا سمپلی علیحدگی ہو جائے گی؟ نکاح منعقد ہوا ہی نہیں تو علیحدگی ہے نا, مطلب اس میں طلاق کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں آیا. مطلب نکاح منعقد ہی نہیں ہوا. ایک جب قرآن مجید فرقان حمید نے واضح اصول دے دیا کہ رضاعت کے جو بہن بھائی ہیں وہ سگے بہن بھائیوں کے مثل ہیں, کا مثل ان جیسے ہیں. جی ٹھیک ہے, ایک بات یہ. پھر نبی علیہ السلام کی احادیث مبارک ہیں, جب آپ نے فرمایا نکاح کرو تو آپ حسب دیکھو, نسب دیکھو. صحیح. یہ اس کا دین نہیں, یہ دیکھو. تو آپ کی بات بالکل جائز ہے کہ پہلے آپ کو اپنا ہوم ورک کرنا پڑے گا, چھان پٹک کرنی پڑے گی, ایسی تمام چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن ہم بادل نخواستہ یعنی اگر ایسا ہو گیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں. اچھا نور بھائی یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ نے کہا کہ اس نکاح کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو طلاق واجب نہیں, آپ نے علیحدہ ہو جانا ہے خوش اسلوبی سے. ایسی کسی بھی رشتے کی وجہ سے ہونے والی اولاد, اس کا کیا سٹیٹس ہوگا اور کیا اس کی فلاح کے لیے اس حقیقت کو پہ پردہ ڈالا رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات جو میں نے آپ سے عرض کیا نا, نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا تو آگے کے مراحل ہیں ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور بل پر خدا نخواستہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر معاملہ دیکھا جائے گا. پہلی بات یہ کہ ایسے معاملہ ہونا ہی چاہیے, کیونکہ جس خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور جس سے آپ نے پلایا, فیملی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کے والدہ ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. اور خدا خاصہ نہ بھی ہو تو پھر کیونکہ ولد الزنا کے حوالے سے یہ معاملہ نہیں ہوگا. لیکن پھر اس کا مطلب یہ نکلا, ارم بھابھی آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی کہ اس طرح کا کوئی معاملہ کبھی پوشیدہ بھی نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ پچھلے سوال سے اس کو جوڑوں گی کہ اکثر مائیں اپنی یہ فیلئر سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے بچے کی غذائی ضرورت پوری نہیں کر پا رہے, تو اگر وہ کسی بہن سے کسی سے مدد لیتی ہیں تو کبھی کبھار اس کو پوشیدہ رکھتی ہیں, لوگوں کو نہیں بتاتی کہ وہ کسی ملازمہ سے کسی کو معاوضہ دے کے یہ سہولت لے رہی ہیں. نہیں, میرے خیال سے اس میں چھپانا بالکل بھی نہیں چاہیے, کیونکہ جب بچہ بڑا ہو گیا اس کو نہیں پتہ چلا, اور پھر وہی بات ہوگی جسے مولوی صاحب نے بھی بتائی اور میں نے بھی تمہیں بتایا, سورہ نساء میں بہت کلیئر یہ آیت ہے. اور وہ اگر ان کی شادی آپس میں ہو گئی, اب جب تک انہیں نہیں پتا وہ گنہگار نہیں ہے, لیکن جس پوائنٹ پہ انہیں پتا چلا تو ظاہر ہے وہ نکاح ہی وہاں پہ نہیں ہوا. اب سارا بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر بچے ہو گئے تو ان بچوں کا کیا ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے اب وہ میاں بیوی تو رہے نہیں, لیکن وہ ظاہر ہے ماں باپ اس بچے کے والدین تو رہیں گے, تو وہ صلہ رحمی جو ہے جی وہ ان بچوں کے ساتھ, چاہے ماں کی کہیں شادی ہو یا باپ کی کہیں شادی ہو, تو ان دونوں صورتوں میں ظاہر انہیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہیے. اور آپ نے علیحدگی تو اختیار کر لی, لیکن ہمارا معاشرہ اور جس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ بہت ظالم بھی ہے, کٹھور بھی ہو جاتا ہے. تو اس بچے کی ویل بینگ کے لیے کیا اس بات کو گپت رکھا جائے, نہ بتایا جائے, پوشیدہ رکھا جائے کہ معاملہ کیا ہوا؟ یعنی ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے دو لوگ الگ ہو گئے, اب تو
تو ہمارے یہاں طلاق بھی بڑی کامن ہو گئی ہے, اس کی بھی شریعتاً اجازت ہے, کیا کہیں گے آپ؟ سدرا دیکھو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس بات کو ڈسکلوز کر دیں گے کہ الگ ہونے کی یہ وجہ ہے تو یقیناً لوگ ان بچوں کے ساتھ بھی شاید اتنا برا برتاؤ نہیں کریں کہ جیسا عموماً لوگ کرتے ہیں, یا پھر اگر کسی کو بہت ہی سیف سائڈ چاہیے, اپنا دل تو انسان کا دکھ رہا ہوتا ہے, لیکن پھر وہ یہی کہیں گے کہ بھئی ہماری کمپیٹیبلٹی نہیں بنی, ہم الگ ہو گئے, اگر آپ کو دنیا سے چھپا نہیں ہے. اور پھر یہی ہوگا کہ بچہ یا تو باپ کے ساتھ ہوگا یا وہ ماں کے ساتھ ہوگا, اور جو دوسری زندگی شروع ہوگی وہاں پہ وہ بچے ان کے ساتھ وہ زندگی گزاریں گے. مگر جس پوائنٹ پہ بھی پتہ چلے اس پوائنٹ پہ آپ کو یہ رشتہ ختم کرنا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پیرنٹس اگر کسی سے رضائیت لے رہے ہیں تو وہ اپنے بچے کو انفارم ضرور کریں. بالکل, تبھی جس طرح ڈاکٹر صاحب شروع میں کہہ رہے تھے کہ دنیا بھر میں آپ کو ہیومن ملک ڈیپوز بھی ملتے ہیں جن کے پاس اگر زیادہ فیڈ ہوتی ہے وہ ڈونیٹ اگر کرنا چاہیں, لیکن ہمارے اپنے جو دینی اعتبار